अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हफ्ते का रोज़ है, लेकिन अब वो वक्त शुरू हो चुका है पाकिस्तान में जहां पे हफ्ते और इतवार का रोज़ भी खामोशी से नहीं गुजरेगा। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो वैसे ये बनती है कि पाकिस्तान में आज उस पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसने आइनी तरमीम के ऊपर काम करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का भी उसमें शमूलियत हुई, बाकी जमातों की भी शमूलियत थी। और आज बाकायदा तौर पर पहली दफ़ा हकूमती ड्राफ्ट जो है वो शेयर किया गया बाकी मेंबरान के साथ, बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के। और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ड्राफ्ट है जो हुकूमती ड्राफ्ट सामने आया है। कल मैंने अपने वीलॉग में पूरा एक पोस्टमार्टम भी दिया था पीपल्स पार्टी के हुकूमती ड्राफ्ट का। उससे मिलता जुलता एक ड्राफ्ट इस वक्त JUI भी तैयार कर रही है, लेकिन ये हुकूमती ड्राफ्ट जो आज सामने आया है इसमें बड़ी खूबसूरत और बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की चीज़ें हैं जो थोड़ी देर में मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आज की कुछ और ख़बरें भी हैं। तो पहली बात यह है कि वीलॉग थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए क्योंकि 3-4 टॉपिक्स कवर करने हैं, और आज थोड़ा देर इसलिए होगी कि 2 भी नहीं बना सकते, लिहाजा जिसे कहते हैं कि मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। लेकिन आज की पूरी ख़बरों का तज्ज़िया आपके साथ शेयर करेंगे। 2 और बड़ी ख़बरें हैं, पहले उन पे बात करते हैं, फिर तसल्ली से हुकूमती ड्राफ्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। पहली बड़ी ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका एक इजलास हुआ, और उस इजलास में रिपोर्टेडली जो है काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी हुआ, कुछ लोगों की नज़र में गर्मी सर्दी भी हुई, इख्तलाफ राय भी हुआ, और उस इख्तलाफ राय के बाद फिर एक फ़ैसला भी सामने आया, और फिर उस फैसले के ऊपर भी अभी थोड़ा सा अबहम भी है। एक बात जो उस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में हुई जो सबसे अहम है वो ये है कि इमरान खान साहब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेलबींग, सेहत और उनकी इस वक्त जबरी नज़रबंदी अडयाला जेल के अंदर, उस पे सब लोगों को तशवीश का इजहार था। ख़बरें ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया पॉलिटिकल कमेटी के कि उनके ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब तंदुरुस्त नहीं, उनको कान का इन्फेक्शन है लेकिन वो खैर से हैं। लेकिन इस बात को पॉलिटिकल कमेटी की मेजॉरिटी ने उस तरह से तस्लीम नहीं किया, और उनका ये कहना था कि इस वक्त किसी को भी इमरान खान से मुलाकात ना करने देना, चाहे वो पर्दे के ऊपर हो या पर्दे के पीछे हो, ये सबसे ज़्यादा काबिल तशवीश है, और ये जो चीज़ है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं आपको खुल के चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझ तक पहुँची हैं, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न जो है वो जानने का हक़ है, तो इसलिए सब जानना चाहते हैं और सबको जानना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसके अंदर सबके स्टेक हैं, चाहे वो इसके पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं या नहीं हैं, पार्टी के मेंबर हैं या नहीं हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की जो असल आवाज़ है, असल आवाज़, ये कोई नैरेटिव बनाने वाली आवाज़ नहीं है, ये पाकिस्तान TV वाली आवाज़ नहीं है, या ISPR वाली आवाज़ नहीं है, ये जो असल आवाज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम से भी उठती है। और जमहूरियत का हुस्न एक इख्तलाफ राय है, और इसको रिपोर्ट करना ये हरगिज़ नहीं है कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा इख्तलाफ शुरू हो गया है। रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि कौन इस वक्त क्या बात कर रहा है और आगे का लाया अमल क्या होना चाहिए। एक नज़रियाती और यंगर लॉट है जिसकी जो तशवीश है वो बहुत ज़्यादा है, और वो ये कहते हैं कि हमें हर सूरत बाहर निकलना चाहिए, फौरी बाहर निकलना चाहिए, और जब तक इमरान खान साहब की किसी काबिल एतमाद शख्स या उनके फैमिली मेम्बर के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती और जमात के लोगों को ये कन्वे नहीं किया जाता, उनको कन्विंस नहीं किया जाता, पाकिस्तान के लोगों को ये कन्वे नहीं किया जाता कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, उस वक्त तक एहतजाज नहीं रोका जा सकता। दूसरी जानिब एक सोच ये भी थी कि इस वक्त ये मंजरनामा ऐसा है कि SCO समिट की वजह से हम कोई भी एहतजाज नहीं कर सकते। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही, असल में ये दुरुस्त बात भी नहीं है। इस वक्त खारजा ताल्लुकात की बात है और मुल्क की इंटरनेशनल चीज़ों की बात है। इसके ऊपर भी 2 राय पाई जाती थी, लेकिन चलें मुतफ़िका तौर पे मैं भी कहता हूँ कि ये बात तो चलें दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे जो बदनीयती नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की, वो ये है कि ये सारा इशू खड़ा ही ना हो कि अगर आप इमरान खान साहब तक
لوگوں کو دسترس دے دیں. آپ ٹھیک ہے ان کو تاریخیں آپ نہیں کرنے دے رہے، ملاقات تو کرنے دیں فیملی کے ساتھ. اب ایک شخص سے، ایک سابق وزیر اعظم سے جیل میں ان کی فیملی ملتی ہے، اس سے آپ کو کون سی دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی کسی کو کنونس نہیں کر سکا. تو اسی وجہ سے تحریک انصاف کی جو اس کی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا، اس میں 15 تاریخ کو ڈی چوک میں احتجاج دینے کی کال آئی. لیکن اس کے بعد آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شاید بیرسٹر علی ظفر نے یا کسی اور نے یہ کہا کہ یہ تاریخ حتمی نہیں ہے. یہ ان کے کہنے کا شاید مقصد یہ ہوگا، حتمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ یہ شرط رکھی گئی کہ اگر آپ عمران خان صاحب سے پہلے ملاقات کرا دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس کو کال آف کر دیتے ہیں، ہم 15 کے بعد احتجاج کر لیں گے. لیکن اگر آپ ملاقات نہیں کراتے تو پھر اس کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اب وہاں پہ جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین صاحب سے یہ کہا گیا کہ جب دوبارہ احتجاج کیا جائے تو علی امین نے اس کی مخالفت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اتنے مختصر مدت میں دوبارہ احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ہمیں اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے ریاست کے خلاف وغیرہ وغیرہ، جس کو وہ جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے نہیں مانا. لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ علی امین صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ جا کے ملاقات کریں عمران خان صاحب سے، کیونکہ اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں یا آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں تو پھر ان کو کنونس کریں کہ آپ کو جا کے ان کو ملنے دیں. لیکن اس کے اوپر بھی علی امین کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لیے بھی شرائط ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی کچھ شرائط ہیں. اگر پولیٹیکل کمیٹی ان شرائط کو مانے گی تو پھر ہی ان سے جا کے ملاقات ہو سکے گی. تو لگتا یہ ہے کہ یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی جانب سے جان کر ایسی پیدا کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایس سی او سمٹ کے لیے اپنا وہ احتجاج کا اعلان کرے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنا نیریٹو بنانا شروع کریں کہ یہ ایک جماعت جو ہے اس کو ملکی انٹرسٹ عزیز نہیں ہے. اور وہ چیز آلریڈی شروع ہو گئی، کیونکہ جیسے ہی ادھر سے جماعت کی جانب سے یہ اعلان ہوا، جو حکومتی نمائندے اور سپوکس پرسنز ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس پورے ایشو کے اوپر میں مختصراً یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عقل کے ناخن لے. بے شک علی امین گنڈا پور صاحب کو یا جو نورین نیازی صاحبہ ہیں ان کی ہمشیرہ، کسی ایک کی ملاقات ہو، ان کے ڈاکٹرز تک ان کی رسائی دی جائے تاکہ یہ چیزیں کام ڈاؤن کی جا سکے. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ 15 شاید مناسب تاریخ نہیں ہے ڈی چوک کے احتجاج کے لیے. ایس سی اے سمٹ کو ہو دینا چاہیے. اصل ہمارا ہدف تو آئینی ترمیم ہونی چاہیے، تو وہاں پہ تو میں ایگری کر سکتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں، جو وہ نہیں کرنے دے رہے. تو شرارت ان کی جانب سے بھی ہو رہی ہے. تو جب ہم اپنا نیریٹو بناتے ہیں یا تحریک انصاف کے لوگ اپنا نیریٹو بناتے ہیں تو ان کو اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ یہاں شرارت دونوں طرف سے ہو رہی ہے. اگر ہمارے اوپر شرارت کا الزام ہے تو شرارت آپ بھی کر رہے ہیں. آپ ملاقات کرنے دیجئے تاکہ لوگوں کو اطمینان آئے، اور پھر باقی کے معاملات آپ سے جو دست بدست ہونا ہے وہ 17 تاریخ کو ہو لیا جائے گا. تو یہ تو ایک جو اس وقت اپڈیٹ تھی سینٹرل کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. اچھا، دوسرا جناب قاضی صاحب کا جو الوداعی کھانا ہے اس کو لے کر بھی کچھ خبریں ہیں. بڑی جناب کل چرچا ہوئی کہ قاضی فیضیسہ صاحب نے ان کا جو الوداعی ڈنر ہے اس کے لیے انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اوپر 20 لاکھ خرچہ آئے گا اور وہ نہیں چاہتے کہ حکومت کا یہ خرچہ ہو. حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا اچھا قاضی ہے، انہوں نے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ قاضی صاحب نے سی ڈی او کو گھر بلا کے کہ جی میری بیوی کو ذہنی سکون نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایک فش ٹینک لگا دیں. سی ڈی اے کے پیسوں سے وہاں پہ فش ٹینک لگایا گیا، اس کے وقت تو آپ کو خرچے کا خیال نہیں آیا. یا جو آپ نے جمہوریت کا اور آئین کا مقبرہ بنوایا اچھے بھلے سپریم کورٹ کے آنگن میں یا اس کے لان کے اندر، تو وہاں پہ جو آپ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ بلکہ خرچ کیا، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کیا، اور وہ کروڑوں روپیہ بھی جو ہے وہ کس سے کروایا؟ اس ٹھیکیدار سے کروایا جس سے اپنا ریٹائرمنٹ کے بعد کا گھر بنوا رہے ہیں اور اس کا تعلق بھی آپ کے صوبے سے ہے. ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو جناب خرچہ کا خیال نہیں آیا، یہاں پہ آپ کو خرچے کا خیال آ رہا ہے. یہ درست بات نہیں ہے، خرچے کی بات نہیں ہے. آپ کو اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا پورے ملک میں آپ کے اندر شدید نفرت پھیلی ہوئی ہے. آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ اس ڈنر کے موقع پہ جو ججز، پہلی تو اطلاع یہ تھی کہ شاید 2-3 ججز جو ہیں وہ شرکت ہی نہ کریں، اور 1-2 ججز کی جانب سے سخت تقریر بھی ہو سکتی تھی، بار کی طرف سے سخت تقریر ہو سکتی تھی، صحافیوں کی طرف سے سخت باتیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ نے اللہ کے فضل سے بخشا تو کسی کو ہے نہیں
اسی وجہ سے جناب آپ جو ہے وہ الوداعی ڈنر نہیں کروا رہے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے، جو پہلے کسی کو اگر شک بھی تھا تو اب اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ آج جو حکومتی ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس کے بعد تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ بھی اپنی ذات کے ایک جنرل باجوہ ہیں، کیونکہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں جا رہا ہوں، میں نے نہیں رہنا، اور دوسری طرف جناب آپ اپنا جو ہے نا حواریوں سے ڈرافٹ کے اندر عمر 68 سال کروا رہے ہیں، اور آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابھی 3 سال جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج بننے کی اپنے دل کے اندر ایک امید رکھتے ہیں، تو اس لیے بھی آپ کو کوئی اس وقت ڈنر شنر کا ایشو نہیں ہے، وہ چیز آپ کا وہ ہے۔ اور ابھی بھی آپ کی جو کاروائیاں ہیں اس میں کمی نہیں آ رہی، کیونکہ آج بھی قاضی فیض عیسیٰ نے ایک اپنے ہی ہم نوا قسم کا بینچ بنایا، اور ہم نوا قسم کی پٹیشن جو ہے آئینی ترمیم کو لے کر 17 تاریخ کے لیے فکس کر لی ہے۔ اب 17 تاریخ کو کیا ہوگا، 4-6 ڈائلاگ بولیں گے، جو ہائی کورٹ میں پٹیشنز ہوئی ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے جب سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن لے لے گی تو ہائی کورٹس رک جائیں گی، اور سپریم کورٹ 17 تاریخ کو نوٹسز ایشو کرے گی، ابھی دیکھے گی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اور پھر کرتے کراتے جناب 19 تاریخ تک تو ویسے ہی وہ اپنی لیجسلیشن پاس کروا لیں گے۔ تو یہ جناب قاضی صاحب کی گیم ہے، اور بائی دا وے شور قاضی بھی نہیں ہے کہ اس کی اس بات کے اوپر راضی ہوں گے 68 سال کے اوپر یا نہیں، کیونکہ باقی جو جماعتیں ہیں ان کے بلوں کے یا ان کے ڈرافٹس کے اندر 68 والی ایج لمٹ نہیں ہے۔ تو خیر یہ تھی تو اپڈیٹس۔ اب آتے ہیں جناب یہ جو نیا بل کے جو حکومتی جماعت کا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے اس کا ڈرافٹ آج سامنے آ گیا ہے، اور لو اینڈ بی ہولڈ یہ جو ڈرافٹ ہے جناب 28 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور یہ وہ جو پہلا ڈرافٹ جو لیک ہو گیا تھا اس کے لیے اگر آپ اس کو جا کے گوگل کے پہ ڈالیں گے اور اس کا وہ دیکھیں گے، اس کو میچ آپس میں کریں گے تو یہ تقریباً 95% اس کا میچ ہے جو پہلے بل لیک ہوا تھا۔ تو اس سے یہ بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو پہلا بل بھی تھا اور یہ جو بل ہے یہ دراصل ایک ہی فیکٹری سے بنا ہے۔ اب اس فیکٹری میں یہ معمار کون ہیں؟ ہونا تو یہ لا منسٹری چاہیے، لیکن لا منسٹر صاحب بڑی چکنی وہ مچھلی ہیں، وہ بار بار اس سے اپنے دامن صاف کر لیتے ہیں، جاڑ لیتے ہیں۔ ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور جگہ کسی اور ہائرڈ ٹیم کنسلٹنٹس ہم نے سنا ہے 2-3 وکیل رکھے ہیں بھائی لوگوں نے، وہاں یہ بنا ہے۔ اب یہ جو ڈرافٹ بنا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈرافٹ ہے جی۔ اس کا جو سب سے سیلینٹ فیچر ہے، دیکھیے اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر مین کانسیپٹ کیا ہے۔ مین کانسیپٹ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کو اپنی جگہ صرف ایک ایپلیٹ کورٹ کو رہنے دینا ہے، اور اس کے لیے جو آئینی اس کی چیزیں ہیں جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز آتے ہیں اس کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بنا دیا جائے، یعنی کہ پوری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو اٹھا کر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیا جائے۔ اور یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ دراصل ازیوم کر لے گی تمام اختیارات جو آرٹیکل 199 اور 184 کے تحت ہیں۔ اچھا، اس نئے ڈرافٹ کے تحت ایک اور کام جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 199 یعنی کہ ہائی کورٹس کی جورسڈکشن اور آرٹیکل 184 جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے اس کو ایک جگہ لا کر اس کو تھوڑا سا اور کاٹ پھاٹ دیا ہے، یعنی کہ اس کے جو اختیارات ہیں اس کی جو ڈومین ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر دی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک جگہ لا کے رکھ دیا ہے۔ اب اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ all they have to do is to control the federal constitutional court، اور ابھی چونکہ بنانا اس کو انہوں نے ہے کمال خوبصورتی سے، جیسا پہلے ڈرافٹ میں تھا وہ اس ڈرافٹ میں بھی ڈال دیا کہ پہلے 3 سال کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چیف جسٹس اور اس کے جو باقی ماندہ ججز ہوں گے ان کا انتخاب وزیر اعظم اور صدر کریں گے، یعنی کہ ISI کرے گی، فوج کرے گی، اور پھر جو فیوچر کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں وہ پھر فیوچر میں اس میں ججز کا انتخاب کریں گے۔ اور جو دوسری چیز اس میں ڈالی گئی ہے جہاں سے ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بو آتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام کیا گیا ہے، وہ ہے ریٹائرمنٹ کی ایج 68 کر دی گئی ہے۔ اچھا، وہاں پہ بھی 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کی یا تو عمر 68 ہے، یا اگر کوئی جوان بندہ آ جاتا ہے تو وہ 3 سال تک اس کا جج رہے گا، یعنی کہ 3 سال بعد وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ اگر کوئی 60 کی عمر میں ایلیویٹ ہوتا ہے تو وہ 63 64 میں ریٹائر ہو جائے گا، لیکن جس طرح قاضی صاحب جو ہیں وہ جس عمر میں جا رہے ہیں اس کے بعد وہ 68 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔
یا وہ 3 سال رہیں گے، یا پھر اگر امین الدین صاحب کو لایا جاتا ہے تو وہ بھی 3 سال رہیں گے، یا ان میں سے کسی اور کو لایا جاتا ہے۔ ویسے ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ بیسیکلی نون لیگ کا بل ہے، اور اس بل کے اندر بھی جو ہے وہ دراصل 68 کی جو ایج ہے یہ قاضی فیض عیسیٰ اور آپ کہہ لیجئے کہ نواز شریف صاحب کے دل کی خواہش ہے۔ یہ منظرنامہ یا یہ کچھ منظر کشی میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس وقت نواز شریف کا ذاتی سٹیک جو اس پوری حکومت کے اندر ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ اس کو واچ کر رہے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ اور نواز شریف کا جو آپس کا گٹھ جوڑ ہے وہ بہت پرانا ہے۔ نواز شریف صاحب اور اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپس میں غور سے اس کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ 90 کی دہائی ہو یا 2000 کے بعد کا مدت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی یوزلی ریسیونگ اینڈ پہ رہی جوڈیشری کی جانب سے، اور جوڈیشری یاد رکھیے گا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں رہا ہمارے ماضی میں، یہ پاکستان فوج یا آئی ایس آئی کا ایک بی ٹیم رہی۔ آئی ایس آئی یا فوج نے پاکستان میں جو ہائبرڈ رول ہے، دیکھیے پاکستان فوج کا یا آئی ایس آئی کا پاکستان میں پچھلے 40 سال سے ایک ہائبرڈ سسٹم میں وہ چل رہے ہیں، جس میں وہ اگر پچھلے 40 سال کو لیں تو 3 دفعہ وہ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، یا 2 دفعہ ٹیک اوور کیا ہے، 3 دفعہ ٹیک اوور کیا ہے۔ اب وہ ضیاء الحق والا دور تھا تو اس وقت وہ ڈائریکٹلی آئے، یا اس کے بعد مشرف کا دور تھا وہ ڈائریکٹلی آئے، اور ایک دفعہ پھر مشرف صاحب آئے، اگر آپ ان کو دوبارہ وہ 2007 کی تھوڑی سی مدت کے لیے جو انہوں نے پی سی او لگایا تھا اس کو گنتے ہیں۔ لیکن ان 2 ڈائریکٹ انٹرفیرنس کے علاوہ پچھلے 40 سال سے تو بلا کسی شک کے ہائبرڈ رول ہے پاکستان کے اندر، یعنی کہ چاہے فوج نے مارشل لاء لگایا ہے یا نہیں لگایا، دراصل پاکستان میں حکومت تو فوج کرتی ہے۔ الیکٹڈ وزیر اعظم چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو، آصف زرداری کا دور ہو، حامد یہ گیلانی صاحب کا دور ہو، بعد میں نواز شریف کا ہو، یا آخر میں عمران خان کا ہو، یا آج شہباز شریف کا ہو، کسی دور میں بھی جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا وہ پوری طرح سے با اختیار نہیں رہا۔ اب سیاستدان، پارلیمان اور سول سروس ان سب کو کمزور کرنے کے لیے اور اصل میں اپنا ہائبرڈ رول چلانے کے لیے ان 40 سالوں میں فوج کا جو پارٹنر ان کرائم رہا وہ 2 ادارے رہے۔ ایک ادارے کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جو 99 میں، ویسے تو 97 میں بنایا احتساب بیورو، نواز شریف نے بنایا اور اس کو ہائی جیک کر لیا فوج نے 99 کے بعد سے، اور آج تک وہ فوج کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ اس نے پھر اس کے بعد سیاستدانوں کا وہ احتساب کیا کہ سیاستدان سدھائے گئے، اور جو نہیں سدھائے گئے ان کو اندر رکھ کے کچھ عرصے بعد سدھا کے واپس باہر لایا گیا، اور پھر جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہمیشہ سے عدلیہ نے آزاد کی۔ اس عدلیہ کے اندر کبھی کبھی ہمیں وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تو آتے رہے، عوام کو کبھی تھوڑی ریلیف کسی چیز میں مل گئی، کبھی اس میں مل گئی، لیکن اوور آل یہ جوڈیشری جو ہے سپیریئر جوڈیشری بی ٹیم رہی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہتے ہوئے انہوں نے مختلف خدمات سر انجام دی۔ فوج کے بعد اگر عدلیہ کی اگر ہم دیکھیں کہ بطور بی ٹیم اوور آل کسی کے ساتھ زیادہ گٹھ جوڑ رہا تو وہ نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ 90 کی دہائی میں بھی بے نظیر اور آصف زرداری کو ٹف ٹائم دیا نواز شریف نے جوڈیشری کو ساتھ ملا کر، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو ایون 2007 کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو 5 سال جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ مل کے نواز شریف نے آصف زرداری کو ٹف ٹائم دیا، جوڈیشری کا ان کا پورا ساتھ تھا۔ نواز شریف کو جوڈیشری سے ریسیونگ اینڈ پہ تو 2017 میں ہی آئے، جب یہ اصل میں فوج کو دیکھیں نا، جب فوج کے پاس تو چوائس، جب جوڈیشری کے پاس چوائس ہوتی ہے تو وہ رل جاتی ہے جا کے نواز شریف کے ساتھ، لیکن جب فوج بیچ میں آ جاتی ہے اور آنکڑا آپس میں فوج اور نواز شریف کا ہو جاتا ہے تو پھر جوڈیشری بھی فوج کے ساتھ سلپ کر جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہوا، جوڈیشری فوج کے ساتھ سلپ کر گئی اور نواز شریف کو وہ کھونا پڑا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جوڈیشری کے اندر اپنے ہواری ہمیشہ تراش کے رکھتے ہیں۔ ابھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب وہ ہواری ہیں جو نواز شریف کو اس پورے سسٹم کے اندر ایک گارنٹی دیتے ہیں اور ان کے انفلوئنس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس وقت قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے اصل خواہاں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کی اگلے 3 سال کی ایکسٹینشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
جو فوج ہے یا اس کی اس وقت جو پاور بیلنس ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اس میں ایک ایڈیشنل گارنٹی قاضی فیض عیسیٰ ایز جج آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کے پاس موجود ہوگی۔ اب مسئلہ فوج کا کیا ہے؟ اگر فوج کو ایز انسٹیٹیوشن لیں اور اپنے ماضی سے وہ سبق سیکھیں تو یہ ان کے لیے ایک وائبل آپشن نہیں ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ میں ما سوائے بغض عمران کے کوئی خاص اور صفت ایسی نہیں ہے کہ وہ فوج کو بھائیں۔ ابھی تک ان کی جو پوری سروس تھی وہ اسی بات کے اوپر تھی کہ انہوں نے کافی زیادہ خدمت سر انجام دی۔ اب وہ خدمت چونکہ جو ہے وہ ایک نئے دور میں جا رہی ہے تو شاید ان کی اتنی ضرورت فوج کو نہ رہے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت یہ جو ڈرافٹ حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے اس میں تو ایکسٹینشن ایک قسم سے نظر آ رہی ہے، لیکن جو ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا اس میں یہ شامل نہیں ہے، اور جے یو آئی پبلکلی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی صورت بھی کسی شخص کو ایکسٹینشن دینے یا 25 تاریخ تک اس پہ بات کرنے کو بھی اس طرح سے تیار نہیں ہے۔ یہ امینڈمنٹ اتنی جلدی میں نہیں ہوگی، آرام سے ہوگی۔ اور دوسرا وہ اس بات پہ بھی قائم ہے کہ ایک نئی عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی ججز کی تعداد بڑھا دی جائے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دی جائیں، پرمننٹ بنا دی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے اوپر ابھی بحث ہونی ہے۔ جلدی کا کام شیطان کا، مولانا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، جلدی وہ کرنے کے خلاف ہیں۔ اب یہ جو حکومتی ڈرافٹ آیا ہے اس کے اندر کچھ مسائل اور بھی ہیں۔ ایک مسئلہ اور میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو نیا حکومتی ڈرافٹ آیا ہے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو قائم کر رہا ہے لیکن یہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم نہیں کر رہا، اور پوری طریقے سے خاموش ہے کہ آرٹیکل 199 کو وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جانب، لیکن صوبوں کی سطح پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے، اور ہمارے ملک میں جو ایک اسٹرانگ جوڈیشل ریویو تھا جس کی وجہ سے عام شہریوں کو اپنے حقوق کا تحفظ ملتا ہے، اس کے لیے وہ کہاں جائیں گے، اس کے اوپر بھی یہ ڈرافٹ بالکل خاموش ہے۔ جبکہ جو ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا گیا ہے وہ دراصل اگر آپ ان کی نیت کو نکال دیں تو کم از کم وہ اس چیز کے تو قریب ہے کہ ایک اگر نیا سٹرکچر آپ لا رہے ہیں تو وفاق اور صوبے کی حد تک دونوں جگہ پہ موجود ہے، تو وہ ڈرافٹ تھوڑا سا زیادہ بیلنس لگتا ہے۔ لیکن یہ جو حکومتی ڈرافٹ ہے یہ تو اس میں ہاں ایک چیز میں بتا دوں کہ اس میں فی الحال جو نیا ڈرافٹ کا ورژن آیا ہے اس میں وہ ملٹری کوڈ والا ورژن تو نکلا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں آرٹیکل 8 والا بھی نظر نہیں آتا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ کیا یہ ایک فائنل ڈرافٹ ہے یا ابھی ڈسکشن کی صورت میں اس میں مزید چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ ابھی جو اطلاعات ہیں کہ ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے جو اعظم وزیر طارڑ صاحب کی زیر نگرانی کام کرے گی، وہ کل اس کی میٹنگ ہے، اور پھر آئی تھنک منڈے کو انہوں نے دوبارہ سے اس کی میٹنگ بلائی ہے، اور وہ جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ اب ان کمیٹیز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام کمیٹیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو لازمی شامل ہونا چاہیے، اور ببانگ دوہل اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور اس ڈیبیٹ کے اندر ان کو کاؤنٹر ڈرافٹ بھی دینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اس وقت اس سیاست کے میدان میں آپ کو اپنے ساتھ اپوزیشن کا ایک اتحاد بھی بنانا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر اگر اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جو باتیں ہیں اگر ان میں وزن ہے تو آپ کو اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور آپ کو ہونا چاہیے۔ جس طرح سے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ 25 تاریخ سے پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پچھلی آئینی ترمیم 8 مہینے کے بعد ہوئی تو اس کو فوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے اوپر ابھی اس کے اوپر بحث ہونا جاری ہے۔ حکومت کا جو کام ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ 50 کروڑ بھی تیار ہیں، لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، پنجاب میں اس وقت شدید قسم کا کریک ڈاؤن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر اس وقت وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایم این ایز کے اوپر ابھی حاجی امتیاز صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا، ان کے بھائی چودھری اعجاز صاحب کے گھر اسلام آباد چھاپا مارا گیا، وہاں پہ انہوں نے ستیہ ناش کر دیا۔ وہ ایک بیچارہ لنڈن سے سنگر آیا تھا، مجھے اس کا نام بھی نہیں معلوم، اس کے ساتھ اتنا تشدد کیا گیا۔ انتظار پنجوتا کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت شدید قسم کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے پنجاب کی جو صوبائی حکومت اس میں پوری طرح سے ملوث ہے، لیکن کرنے والے اصل ظالم تو وہی چڑیا گھر والے لوگ ہیں، ان کا بھی نام لینا چاہیے۔ تو اس پوری صورتحال اور اس ڈر اور خوف کا اس کا پورے کا مقصد دراصل جو ہے یہ اگلے 7-8 دن میں انہوں نے کارروائی کرنی ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر نظر رکھی جائے،
اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو اس وقت شدید خطرے میں ہے. مجھے دیکھیے کرٹیسزم ہم ضرور کریں گے اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر، ان کو کریڈٹ بھی دیں گے. کریڈٹ یہ دیں گے کہ اس وقت شدید قسم کا جو میں کہتا ہوں پریشر ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ نئے ہیں اس میدان کے، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پرانا لینا دینا نہیں ہے، وہ اس پریشر کو اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں. تو اگر آج وہ تھوڑا سا بھی کھڑے ہیں تو اس کا بھی ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، اور میں دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے بالکل دست بدستہ ہو جائیں. آپ کو ہر صورت اس چیز کو نہ ہونے دینا ہے، یہی اصل میں آپ کا ٹاسک ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا چیزیں آتی ہیں، کیونکہ یہ ڈرافٹ کافی لمبا ہے، 28 صفحے کا. اس کو ایک نشست میں پورا کرنا تھوڑا مشکل ہے. کوشش کریں گے کہ اس کو مزید کل تھوڑا سا اور اجاگر کریں. اس میں کچھ اور پوائنٹس بھی سامنے آئیں گے، کچھ اور اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. کچھ مزید خبریں ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ اور خدا حافظ.